होने की हैसियत से जिस तरह महफूज आई। अच्छा, आपने पाकिस्तान में आकर कौमी सांझी कौमी सोच आपने तंजीम बनाई, तो उसके पीछे क्या जज्बा है आपके, क्या नज़रियात हैं? उस तंजीम के ज़रिए आप पाकिस्तान में जो राजपूत कौम है या दूसरी जो माशरे में जो है वो क्या तब्दीलियाँ लाने की आपका जज्बा जो है कार फरमाया? असल में पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान हमने एक नज़रिए के तहत बनाया था। यह नज़रियाती सरहदों पे कायम है, जोग्राफियाई सरहदों पे इसका वो नहीं कह सकते आप। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा कि इतनी दीवारें खड़ी हैं कि सबसे पहले तो लोकल मुहाजिर की दीवार आई जी, उसके बाद जलई दीवार आई कि कौन से ज़िले से आई है, कौन से ज़िले की ये हैं। उसके बाद बरादरियों की दीवारें आईं, उसके बाद फ़िरक़ों की दीवारें आईं। तो ये इतनी दीवारें आई कि मेरी अपनी सोच भी और हर बाशऊर आदमी की सोच है कि अगर इन दीवारों के ही हम उस पर लगे रहे तो हम अपना तशख़्ख़ुस ज़ाया कर, यानी एक तकसीम के बाद तकसीम दर तकसीम हम अपना तशख़्ख़ुस ज़ाया कर बैठे। उसको बचाने के लिए मैंने एक अपना ये नज़रिया पेश किया सांझी कौमी सोच की हैसियत से कि हम सब एक हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम औलाद आदम हैं और औलाद आदम होने की हैसियत से हम आदमी कहलाते हैं। उसी बुनियाद पर मैंने सांझी कौमी सोच की बुनियाद पर। राव साहब, आप अब जब आए हो इधर पाकिस्तान में, अरसा लाओ 20-22 साल आपने हो गए हैं, तो यहाँ आके आप जब ये हालात देखो, यहाँ के जो कानूनी मामलात हैं और आम आदमी वास्ते कानून यहाँ कुछ और है, बड़े आदमी वास्ते कुछ और है, जबकि अमेरिका में यकीनन इस तरह का नहीं है उनकी, और वह इसे बुनियाद पर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। आप क्या पैगाम देना चाहोगे उरे के हुक्मराना ने, उरे की आवाम ने, कि वो कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करें कि वह जो है अपने आप ने वो अमेरिका के बराबर ले सकें? देखिए राव साहब, अमेरिका जो है इस वक्त दुनिया की जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और माशाल्लाह वहाँ पे कानून हर एक इंसान के लिए बराबर है, चाहे वो गोरा है कि काला है, कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है, किसी भी नेशन का है, वो सब कानून के दायरे के अंदर हैं। अब हमारे जो हुक्मरान हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं या दूसरे बड़े जो लीडरान हैं हमारे, जब पाकिस्तान अमेरिका के दौरे पर जावे हैं तो वो भी वहाँ पे कानून के दायरे के मुताबिक एयरपोर्ट पे उनकी तलाशी ले जावे है, एयरपोर्ट पे वो वहाँ पे महसूस जो उनके SOPs हैं उसके मुताबिक अमल करना पड़े, वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, और वहाँ ये नहीं देखा जाता है भी ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, हाँ जी, ये पाकिस्तान का कोई बड़ा ताजर है, हाँ, वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल इनको नहीं मिलता जी जी, इनको कोई मतलब है ख़ास, तो हाँ जो सरकारी हैं जिस तरह वज़ीर आज़म हैं या कोई सदर है, डिप्लोमेटिक, हाँ वो हमारा स्टेटस है ना, उसके मुताबिक जो है ना उनकी गवर्नमेंट जो है अमेरिकन गवर्नमेंट उनको प्रोटोकॉल देती है। अदरवाइज़ इनको कानून तमाम। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, जब न्यूयॉर्क में क्योंकि UN का सेशन हुआ है हर साल, तो जब UN के पूरी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा और सदर और वज़ीर आज़म वगैरह जब आवे हैं तो अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर कोई सड़क ब्लॉक नहीं होती, पूरी वहाँ पे आम आदमी भी जा रहा है और ये साथ ये भी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और सदर वगैरह जो भी होंगे वो भी UN में जा रहे हुए हैं और वो आम एक कैफेटेरिया में चाय पीवे हैं, लोगों से मिले हैं। लेकिन वही हुक्मरान जब पाकिस्तान में आए हैं तो वो अपने आप ने शहनशाह समझे हैं वो आम आदमी को जो है ना। अच्छा, वो एक निजी महफिल में आप बता रहे थे कि उधर का जो सेक्रेटरी है जी, वो कहे था मैंने पाकिस्तान में बड़ा प्रोटोकॉल मिला है और मैंने मजा आवा है पाकिस्तान में जाने का, वो थोड़ा सा हमारे से नाज़रीन ने बताओगे? मजे की बात मैं वहाँ के जो मेरी मुलाकात एक सेनेटर से हुई तो सेनेटर साहब कहने लगे कि जी, अमेरिकन सेनेटर था वो कहने लगे यार हमें जो अमेरिका में इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता जितना प्रोटोकॉल हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट देवे है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक सेनेटर जब आ जाता है ना जी,
تو ہمارا پی ایم اور ہمارے جو دوسرے وزراء خارجہ وغیرہ وہ اس طرح ملے ہیں جس طرح وہ ان کے محتاط ہیں. ابھی میں اپنے کوئی ملک کا جس طرح کوئی بادشاہ ہوں تو وہ بڑے حیران پریشان ہو جائیں کہ یار یہ ہمیں تو، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں اس کو عزت ملتی ہے، جہاں اس کو پروٹوکول ملتا ہے تو وہ بھائی وہی اچھا محسوس کر رہا ہے. تو وہ اصل ڈیموکریسی وہ ہے جو امریکہ میں ہے. یہاں پہ جو ہے وہاں فیک ڈیموکریسی ہے، اپنے مفادات کی جنگ ہے، اپنے مفادات کو کے تحت جو ہے نا ہم وہ ڈیموکریسی رائج کر رہے ہیں. جہاں پہ ڈیموکریسی عام پبلک کے لیے آئے گی وہاں پہ سارے لیڈران اکٹھے ہو جائیں اور یہ پھر نہیں ہونے دیں گے. آئی صاحب میں ایک سوال نوجوان بھی ہمارے سے پوچھے ہیں کچھ، کیونکہ ہمارے پہ دوسرے ملکوں کے میڈیا کا بھی غلبہ بہت زیادہ ہو گیا، نوجوان ان نے دیکھے ہیں ہم نے جو آزادی حاصل کری تھی کیا ہم نے اس کے مقاصد حاصل کر لیے؟ آج ہم آزاد ہاں؟ یہ ہے تو تھوڑا سا معصومانہ سوال بھی ہے اور چبھتا ہوا سوال بھی ہے، وہ شاید کسی نے آپ کا جواب پسند آوے یا نہ آوے، لیکن یہ سوال مسئلے لوگوں کے ذہن میں ضرور موجود ہے. اصل میں بات یہ کہ جس وقت بھی کوئی چیز یا کوئی نظام آپ قائم کرنا چاہو گے تو اس کے لیے آپ کو ضابطے بنانے ہوں گے. جب آپ کے ضابطے دستور یہ کمزور ہوں گے تو پھر آپ آگے اتنی ترقی نہیں کر سکو گے. جیسے ابھی آپ نے قانون کی بات پوچھی تھی کہ پاکستان میں ڈبل قانون ہے، ایک طبقے کے لیے اور قانون ہے، دوسرے طبقے کے لیے اور قانون ہے. میں نے جوار ریزے میں اس کا ذکر کیا ہے اور جوار ریزے میں میں نے اس پہ تھوڑی سی بحث کی ہے کہ ہماری قوم پاکستان بننے کے بعد 3 دفعہ اکٹھی ہوئی ہے. ایک دفعہ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پہ اکٹھی ہوئی، جی جی بھٹو صاحب نے جو لگایا تھا. دوسری دفعہ اکٹھی ہوئی انصاف کے حصول کے لیے. ہاں جی، جب اس کو نکالا گیا چودھری افتخار کو نکالا گیا، ایک عامر نے نکالا، پرویز مشرف نے، اس پہ وہ قوم کٹھی ہو گئی، انصاف کہ ہم انصاف حاصل ہمیں ملنا چاہیے کہ انصاف ملنے کے راستے بنائے جائیں. اور تیسری دفعہ اکٹھی ہوئی تھی ہم اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے. ہاں جی، عمران خان کے نعرے پہ اکٹھے ہوئے تھے. 3 دفعہ اکٹھے ہوئے، لیکن میری سوچ کے مطابق 3 دفعہ قوم کو مایوسی ہوئی. اصل چیز یہ ہے، ایک دفعہ اور بھی تھی، اس کو آپ تھوڑی اسٹیج کہہ لو، قرض اتارو ملک سوارو، وہ نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا تھا، اس پہ بھی لوگوں نے دل کھول کے کرا، اس پہ کٹے ہوئے کہ ہمارا ملک جو ہے نا قرضے سے آزاد ہونا چاہیے. نہیں، اس کو تو آپ ایک جذبہ کہیں گے نا، قربانی کا آپ نے اس پہ آپ نے وہ خرچ کیا تھا، وہ خرچ کا جذبہ کہیں گے. یہ اکٹھی آپ نظریات پہ جو 3 دفعہ ہوئی ہے پاکستان بننے کے بعد. پہلے تو اکٹھی ہوئی تو وہ علیحدہ تھی. اب سوال یہ ہے کہ اس ملک میں اندر جو 2 قانون ہیں، اس 2 قانون کی بنیاد اصل میں یہودیت ہے. یہ سب سے پہلے یہودیوں نے یہ نظام قائم کیا تھا. ہاں جی ہاں جی، اور اس کو ہی ہم نے اپنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس نظام کو ختم کیا اور اس کے اندر ایک مثال قائم کی کہ جب بنو مخزوم کی ایک لڑکی سے چوری سرزد ہو گئی تو اس کا انصاف کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو چوری کے مطابق سزا دے دی. صحابہ کرام میں تھوڑا یہ تکلیف تکلیف نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ایک پیدا ہوا سوال اٹھا کہ ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے یہودیت سے چلا رہا تھا. کیونکہ آدمی جب بھی اپنا سسٹم کو تبدیل کرتا ہے کچھ اثرات اس میں بقایا پچھڑے رہتے ہیں. اسی طرح سے وہ اپنے ایک صحابی کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے استدعا کی اور کہا کہ بڑے خاندان کی لڑکی، ان کا خیال رکھا جائے، ان کو اس سے مستثنا قرار دے دیا جائے. تو آپ کے اس وقت کچھ تاریخی ظلمات، یہ کلمات اس وقت کے ہیں کہ تم سے پہلے وہ قومیں تباہ ہو گئی جنہوں نے بڑے آدمی کے ساتھ رعایت برتی، چھوٹے آدمی کے ساتھ زیادتی کی. اور دوسرا سب سے بڑا لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کو بھی یہی سزا ہوتی. تو میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی عدلیہ سے گزارش کروں گا، سب سے پہلے میں عدلیہ سے گزارش کروں گا تاکہ اس نئی نسل کو عدلیہ ہی ایک سہارا دے اور قانون پہ
یہ ظالموں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ برتے تاکہ یہ ملک خوشحال ہو جائے اور ملک آگے ترقی کر سکے۔ اچھا، آپ نے کتاباں بھی لکھی ہیں اس قوم کی سوچ تبدیل کرنے کے لیے، پہلے تو آپ بتاؤ، آپ کی تیسری کتاب جو ہے ابھی وہ زیر تکمیل ہے، پرنٹنگ کے مرحلے میں ہے، وہ ویسے مکمل آپ نے کر لی ہے۔ پہلی جو 2 کتابیں ہیں ان کا تھوڑا سا ہم نے تعارف کرا دو، بتا دو کہ بھی یہ میں نے کتابیں لکھی، اور اس کے لیے تھوڑا سا مختصراً بتا دو ہمارے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس میں پہلے میں تھوڑا ذکر کر چکا ہوں، جوار ریزے کہ جیسے یہ وہ ہوا، اس میں تھوڑی سی میں نے اس کے اندر کوشش کی ہے اور بڑی انتہائی عاجزی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ میرا عدلیہ سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس ملک پہ توجہ دے، اور میرا اپنا ایک دین ہے، اپنا میرا ایمان ہے کہ صرف ہماری عدلیہ مضبوط ہو جائے اور عدلیہ اپنے قدموں پہ مکمل ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی آدمی اونچا بھی کھانچ سکے اس ملک کے اندر، کسی ملک کے اندر بھی ایک نظام عدلیہ کا ایسا۔ اور مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ خطبہ فرما رہے تھے، ایک عام آدمی، ایک بدو آدمی، اور اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ آپ اس کرتے کا حساب ہمیں دے دیں، اور وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت تھے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں وہ سربراہ مملکت تھے، ان کے متھے پہ بل نہیں آیا، کوئی سیکورٹی حرکت میں نہیں آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے حوالے سے اس کرتے کا جواب دیا۔ یہ ہے احتساب۔ یہ احتساب نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے لیے قانون ہی تبدیل کر دے۔ اگر یہ قانون انہوں نے ہی تبدیل کرنا ہے، چوری کے قانون اس تبدیل کر، تو ہم غربت کی وجہ سے علاقے میں لوگ جو کہ بکری اٹھا لیتے ہیں غربت دور کرنے کے لیے، ان کا پھر کیا جرم ہے کہ وہ جیلوں میں پڑے۔ اس کے لیے عدلیہ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ عدلیہ ہماری ہے، عدلیہ کسی اور جگہ کی نہیں ہے، عدلیہ میں ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے یہاں کی رہنے والی عدلیہ ہے، اور عدلیہ کے ہی ہم اس پہ چل رہے ہیں، تو یہ ہمیں انصاف دے۔ راؤ صاحب، آپ کے چینل سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا جی اوورسیز پاکستانی چیزیں وہ ملک سے باہر اپنی خون پسینے کی کمائی سے اور زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان بھیجے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے۔ تو یہ ہماری عدلیہ کو بھی چاہیے اور ہمارے باقی اداروں کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا رائٹ بھی دیا جائے، اور ان کی سیٹیں مخصوص ہونی چاہیے، صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، تاکہ وہ ملک کی قانون سازی میں اپنی مشاورت شامل کر سکے۔ ہمارے جو معیشت کو وہ سہارا دے رہے ہیں بہت بڑا۔ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے لیڈران ہیں وہاں ہمارے پاس جاتے ہیں اوورسیز میں، امریکہ میں، یورپ میں، سعودی عربیہ میں، وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی خدمت کرے ہیں، ان کو وہاں پہ سیر کرام ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کی عزت و احترام میں اضافہ کرے ہیں۔ لیکن یہ لوگ انہی پہ احسان کرنے کی بجائے، ان کے جو ہے احسان مند ہونے کی بجائے، احسان مند ہونے کی بجائے وہ جو ہے ان کے حقوق جو ہے نا سلب کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی یہاں پہ کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ، اب پہلے ہم دوستوں کے لیے کوئی ٹیلی فون سیٹ لے آتے تھے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی، اب یہاں وہ اس پہ ڈیوٹی لگا دی، اب ذاتی استعمال کا سیٹ بھی ہم جو ہے اپنا ذاتی، اس پہ بھی ہمیں ڈیوٹی پے کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا اس ملک میں جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں دیار غیر میں، اس کے لیے ہم سب کچھ کر کے یہاں زر مبادلہ بھیجا، اور یہ لوگ جو ہیں ہمیں اتنی رعایت بھی نہیں دیتے کہ ہمارا ووٹ بھی یہاں کاسٹ کیا جائے، ہمیں مناسب تناسب نمائندگی کوئی جو ہے نا وہ دی جائے۔ لو جی، آج کی جی آج صاحب آپ فرمائیں۔ میں ایک آخری بات یہ کرنا چاہوں گا آپ سے، اور آپ کی وساطت سے میں آگے پہنچانا چاہوں گا کہ پاکستان دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں پوری دنیا پہ نازل کی ہیں وہ تمام پاکستان کو عطا کی ہیں، بلکہ دنیا کی نعمتوں سے اضافہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہمیں تو نمک کا بھی پہاڑ دیے ہیں، اور ہمیں ایک نمکین دوسرا بڑا ذخیرہ ہے دنیا کا، کینیڈا کے بعد ہمارے پاس جو نمک ہے، نمک کے بھی پہاڑ دیے ہیں، اور ہم ایک نمکین پتھر کی ڈلی کوٹ کے جو افادی سے بھرپور ہے، اس سے ہم اپنا یعنی کھا رہے ہیں، اور دنیا سمندر کے پانی سے گزارے کر رہی ہے۔
اگر اس کی زرعی زمین کو دیکھیں آپ، اس کے وادیوں کو دیکھیں، اس کی آب و ہوا کو دیکھیں، اس کے موسموں کو دیکھیں، کہنے سے مراد تفصیل میں جاؤں گا، بہت آلو کی پیداوار میں، کپاس کی پیداوار میں، گندم کی پیداوار میں، کسی چیز میں، چاول کی پیداوار میں ہم ٹاپ 5 ملکوں میں ہمارا شمار ہو گیا. کسی چیز اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے. معدنیات ہے ہمارے پہاڑ خزانے سے بھرے ہیں، خزانہ سے بھرے ہیں، اور زمین کے اندر معدنیات کو دیکھو تو کوئی ایسی چیز نہیں جو اس ملک کے اندر نہ ہو. جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں سب کو دی ہے وہ سب اس پہ نازل کی ہے. صحرا ہے، سمندر ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، میدان ہے، اس کا نہری نظام 12 موسم. عمران نے ایک بات کری تھی، 12 موسم. لوگوں نے مذاق اڑایا، 4 موسم کے 12 موسم بنا دیے. وہ 12 موسم کی تشریح یوں بتاوے ہیں کہ ایک مہینہ، مثلا یہ جنوری کا مہینہ ہے نا، آپ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے موسم ہے کہ اس مہینے میں آپ ملک کے کونے کونے میں جاؤ تو ہر قسم کا موسم ملے گا. اس جگہ اس سردی کا موسم اگر پنجاب میں ہے تھوڑی سردی کا، تو تھوڑی سی گرمی کا احساس آپ نے انٹیریئر سندھ پہ جا کے ہو جائے گا. اچھا، برف باری مل جائے گی آپ نے. یعنی 12 مہینوں میں 12 کے 12 موسم آپ نے دستیاب ہے. وہ اس لحاظ میں اس نے 12 موسم کیا تھا جس کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ ایک نعمت ہے پاکستان واسطے. تو میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ اتنی نعمتیں اٹھتے ہوئے ہم اس سوچ پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کی لغت کو قرض کے لفظ سے ناواقف ہونا چاہیے تھا، ناآشنا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم قرض کی دلدل میں بری طرح دھسے ہوئے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے، آخر اس کا ذمہ دار کون ہے جس کی وجہ سے ہم مقروض ہیں؟ حالانکہ ہمیں مقروض نہیں ہونا چاہیے تھا، خوشحال ہونا چاہیے دنیا کی ہر نعمت ہر نعمت سے. تو اس کے لیے بھی میں کس سے گزارش کروں؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کے لیے بھی عدلیہ ہمارے ساتھ مہربانی کرنا. لو جی، آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا ہریانوی زبان میں. ہم نے کوشش کری مختلف ایشو کو ڈسکس کرنے کی، وہ ہمارے ہو گئے. جاتے جاتے آپ سے ایک گزارش کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، ویڈیو شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.